मैं हमाद रज़ा, फाउंडर CEO एलीट एंड एलिगेंट इंटरनेशनल एंड यू आर वाचिंग माइंड मैपिंग। मोहतरम नाजरीन, सेलिब्रिटी ब्रांडिंग के तीसरे हिस्से में खुश आमदीद। सबसे पहले सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से इमोशनल अटैचमेंट सीखते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि पहले 5 साल इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आप मुलाहिजा करें, पूरी दुनिया में जहां भी पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, इसकी तमाम फंडिंग बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन करती है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा बजट WHO को दिया था। WHO ने इंडिया में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन को इस मुहिम के लिए चुना। कैंपेन का नाम था पल्स पोलियो कैंपेन, जिसे ओगलवी क्रिएटिव एजेंसी ने डिजाइन किया था। अमिताभ इसकी एड में आए और लोगों से रिक्वेस्ट की कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और एक लोरी भी सुनाई, 2 बूंद जिंदगी की। कोई बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए बाहर नहीं निकला। पोलियो बूथ में अमला सारा दिन फारग बैठा रहता। इक्का दुक्का लोग आने की वजह से तमाम कैंपेन्स बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सूरत हाल को देखते हुए अमिताभ बच्चन की मिन्नतें और बढ़ गई, लेकिन नतीजा 0%। अरबों रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन WHO का यकीन था सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का वार कभी खाली नहीं जाता। और यहां इतने अरसे से इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ है। तो उन्होंने हाईली एडवांस लेवल सर्वे टीम को हायर किया। ये एक साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, एथनोग्राफिक और जियोग्राफिक सर्वे था। ये जिला, तहसील, छोटे छोटे गांव और तलके तक फैल गया और समझने की कोशिश की कि कंज्यूमर आता क्यों नहीं है। अब कंज्यूमर मॉडल के पीछे उन्होंने 5 चीजें ऑब्जर्व की। सबसे पहली, इनिशिएटर। ये स्टार्टर होता है कि चीज लेनी चाहिए, ये हमेशा बात करता है। दूसरा, इन्फ्लुएंसर। ये तईद करता है जरूर लेनी चाहिए। तीसरा, डिसाइडर। इसके पास सारी पावर होती है, तय होने की सूरत में ये खरीदने का फैसला करता है। चौथा, बायर। ये खरीदार होता है जो दुकान पर जाकर खरीद लेता है। 5वां, कंज्यूमर। ये सारफ होता है जो चीज को इस्तेमाल करता है। अब प्लस पोलियो कैंपेन में कंज्यूमर 1 साल से 5 साल तक का बच्चा था और उसका कोई रोल नहीं था। भारत में बच्चों की इंतहाई कम उम्र में शादी हो जाती है, तो वालिद और वालदा की उम्र 20 से 25 साल के दरमियान है। ये बायर थे और दादा दादी की उम्र 50 से 55 के दरमियान थी। दादा दादी का ये फरमाना था कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे क्यों पिलाएं, इनको तो पोलियो नहीं हुआ, जब होगा तो 2 बूंद पिला देंगे। ये इन्फ्लुएंसर और डिसाइडर थे। एड में अमिताभ ने वालिदैन को तो मुखातब किया था, यानी बायर को, लेकिन दादा दादी उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं थे। यानी मैसेज इन्फ्लुएंसर और डिसाइडर को हिट नहीं कर रहा था। साफ लफ्जों में उनके लिए सिरे से था ही नहीं। और वो दादा दादी 80s के अमिताभ बच्चन को जानते थे, जिसे उन्होंने एंग्री यंग मैन के रूप में देख रखा था, जिसके डायलॉग वो आज भी दोहराते थे। मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता साहब, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते। और उनके दिमाग में सेलिब्रिटी का वही नक्श था। मिन्ते, तरले और अमिताभ सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कनेक्शन करवा ही नहीं रही थी। हाथ जोड़ने वाला अमिताभ उन्हें जज्बाती तौर पर कनेक्ट नहीं कर रहा था। यहां यह भी याद रहे, इंडिया में साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, एथनोग्राफिक और जियोग्राफिक जैसा जदीद साइंसी सर्वे पहली बार हुआ था। उन्होंने WHO को रिपोर्ट दी और यूं WHO ने अमिताभ को कहा, बस कर दें जनाब, वापस मुड़े, गुस्से में एड शूट करवाएं। लोगों को इमोशनल टच के लिए सेलिब्रिटी का पुराना एंग्री यंग मैन स्टाइल चाहिए। सिर्फ इसी से इमोशनल अटैचमेंट हो सकती थी। तो फिर उसने इंतहाई गुस्से से नई एड शूट की। अब यह बहाना कि कोई बहाना बाकी नहीं बचा, जा भेजा है या भिजवा दूं। एंग्री यंग मैन के ये तेवर देखकर इन्फ्लुएंसर और डिसाइडर वहीं ढेर हो गए। इमोशनल अटैचमेंट की तस्बीह तेजी से घूमने लगी। पोलिंग बूथ पर घुमसान का रन पड़ा, अंदर तिल धरने को जगह नहीं बची, बाहर लंबी कतारें लग गई। अमला पूछता था अब क्या हुआ। लोगों का कहना था अमिताभ साहब गुस्से में आ गए हैं और हम उनका कहना टाल नहीं सकते। आपने मुलाहजा फरमाया, सब कुछ वही का वही था, सेम बटा सेम, ज़रब तकसीम सेम, हासिल मनफी जमा से। पिछले दिनों होने वाले सरीना में बिजनेस स्केल सेशन में भी ये वाकया मैंने उस वक्त सुनाया था जब उस्मान साहब ने सवाल किया था कि हम कस्टमर के साथ इमोशनल अटैचमेंट किस तरह हासिल कर सकते हैं, किस तरह उसको पोटेंशियल कस्टमर बना सकते हैं। आपने सबसे पहले केस स्टडी में भी यही मुलाहिजा किया था कि लोग सुलेमान खान को दबंग समझते थे। उन्होंने प्लास्टिक के पाइप को भी सबसे मजबूत, ताकतवर और दबंग मान लिया। ये दोनों वाकयात इमोशनल अटैचमेंट की मिराज हैं। अब सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से ब्रांड की रीपोजिशनिंग सीखते हैं। कैडबरी चॉकलेट 1987 को इंडिया में लॉन्च हुआ
اور ان کی مارکیٹ کا سب سے بڑا شیئر اور پوزیشننگ 78% بچے تھے اور باقی 22% میں تمام ایج گروپ شامل تھے. یعنی سیل اور پرافٹ 3 حصوں سے زیادہ بچوں سے آ رہا تھا اور 1 حصے سے بھی کم باقی تمام لوگوں سے. ٹارگٹ آڈینس چونکہ بچے تھے اس لیے سارا فوکس کمپنیز اور مارکیٹنگ انہی کو دھیان میں رکھ کر کی جاتی. بچہ جو ہی تھوڑا سا بڑا ہوتا یا تو وہ خود رضا کرانہ طور پر چاکلیٹ چھوڑ دیتا یا دوسرے بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے. تم بچے ہو جو ابھی تک چاکلیٹ کھا رہے ہو. یعنی چاکلیٹ کھانے والا بچہ سمجھا جاتا تھا. آپ کو پتا چل چکا ہے یہ انفلوئنسر ہوتے ہیں. چنانچہ وہی سیم رزلٹ نکلا. سیل ڈراپ ہونا شروع ہو گئی. کمپنی کے لیے سیل کو ریٹین کرنا، گرو کرنا اور سروائیو کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا. 1990 میں انہوں نے ایک انتہائی مشکل فیصلہ لیا کہ میجر ٹارگٹ آڈینس یعنی 78 بچوں کو چھوڑ کر برانڈ کی ری پوزیشننگ کریں. تو انہوں نے ایک کمپین لانچ کی جس میں بے حد خوبصورت ینگ ڈیشنگ ایکسٹریم انرجیٹک اور انتہائی پھرتیلی لڑکی کو سلیکٹ کیا. ڈش اینڈ ٹینا کے دور میں آپ نے وہ ایڈ ضرور دیکھی ہوگی جس میں اسٹیڈیم میں بیٹھی لڑکی سیکیورٹی کو چکما دے کر کرکٹ گراؤنڈ میں گھستی ہے اور بے اختیار ہو کر انتہائی گریسفلی فل پیشن اور کمال ایکسپریشن سے ناچ اٹھتی ہے اور بیک گراؤنڈ میں میوزک بجتا ہے. کچھ خاص ہے ہم سبھی میں، کیا سواد ہے زندگی میں. اس ایڈ میں اس سیلیبریٹی نے آسکر لیول کی پرفارمنس دی. لوگوں کے دل دھڑکنا بھول گئے. ایڈ اور سیلیبریٹی اپنی ذات میں خود ایک کیس اسٹڈی ہیں. آپ آج بھی 90s کی یہ ایڈ دیکھ لیں، آپ سیدھا ٹائم مشین میں بیٹھ کر اسی ایرا میں داخل ہو جائیں گے. اس فریش سیلیبریٹی انڈورسمنٹ نے لوگوں کے دل، جگر اور دماغ تینوں کو پگھلا دیا. یوں مارکیٹ اس سیلیبریٹی انڈورسمنٹ کی تاب نہ لا سکی اور اس نے نئی پوزیشن بلڈ کر لی. اب سب اس کو خریدنا چاہتے تھے. انہوں نے ڈائریکٹ کنزیومر بائر کو ایڈریس کیا اور یہ جو یوتھ انڈلجنس کی ری پوزیشننگ کرنا چاہتے تھے وہ سر جھکائے، ہاتھ باندھے ان کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو چکی تھی. پوری یوتھ کو اس لڑکی جیسی لائف چاہیے تھی. زندگی میں یہی سواد چاہیے تھا. کیڈبری ایک قدم اور آگے بڑھی. اس نے مارکیٹ سائز کو اور بڑا کرنے کے لیے اور باقی آڈینس کو کیپچر کرنے کے لیے پھر ایسا قدم اٹھایا اور پھر فیملی کمپین لانچ کی اور آخر کچھ اچھا ہو جائے، کچھ میٹھا ہو جائے جیسی کمپین لانچ کی. اس سیریز میں بہت سی ایڈز بنائی گئی جن میں مہیما چودھری، ارشد وارسی، نیو ماڈل، پاکستان میں مومو اور حتیٰ کہ معصوم بچے بھی شامل کیے گئے. یہاں بھی ان کی ری پوزیشننگ ہوئی اور نئی پوزیشن کے مطابق بچے سے بوڑھے ہر عمر اور جینڈر میں یہ پروڈکٹ یکساں مقبول ہو گئی. انڈیا میں آج بھی مس کیڈبری کا کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں پہلی ایڈ جیسی لڑکی چنی جاتی ہے اور لڑکیوں کے لیے مس انڈیا جتنا بڑا اعزاز. خود میں نے پاکستان میں اس کے سائیڈ افیکٹس کو بھگتا ہے. بچے ایک دوسرے کو پوری باسکٹ جو مختلف چاکلیٹ سے بھری ہوتی ہے کا برتھ ڈے یا اسپیشل گفٹ دیتے ہیں اور میں 2 دفعہ شور میں چاہتا ہوں. پہلی دفعہ جب باسکٹ گھر آتی ہے تو شور، بچوں اتنے زیادہ چاکلیٹ مت کھاؤ. اسی طرح وہ بھی دوستوں کو اس طرح کا قیمتی تحفہ دیتے ہوئے آپ کی جیب کا کباڑا کرتے ہیں تو تب بھی میرا شور. لیکن اصل شور تو سیلیبریٹی انڈورسمنٹ کا ہوتا ہے صاحب. کب سمجھیں گے آپ یہ تکنیک کس طرح غیر مؤثر ہو سکتی ہے اور آپ اس کی لیمیٹیشن سے کس طرح بچ سکتے ہیں اور کس طرح بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. سیلیبریٹی برانڈنگ میں پوٹینشیل پرابلمز کی طرف بڑھتے ہوئے بہت سے ممکنہ مسائل ہو سکتے ہیں. پہلا، ایک وقت میں سیلیبریٹی بہت سی پروڈکٹ کی انڈورسمنٹ کر لیتی ہے یا دوسری برانڈ کی سیم پروڈکٹ کی انڈورسمنٹ بھی کر دیتی ہے. اسے شفٹنگ لائلٹی کہتے ہیں. اس سے یہ لوگ غیر مخلص اور موقع پرست نظر آتے ہیں. اس سے سیلیبریٹی بیٹھ سکتی ہے یا آپ کی پروڈکٹ. جیسا آپ نے کرینہ کپور کو پہلے ویول سوپ کی ایڈ میں دیکھا، انہوں نے بہت اچھا رزلٹ حاصل کیا اور پھر لکس نے نتائج کو دیکھتے ہوئے اس سے منہ مانگے داموں پر کانٹریکٹ سائن کیا اور یوں لکس نے مارکیٹ میں لیڈر ہونے کا اعزاز برقرار رکھا. اس کے 3 حل ہیں. پہلا، آپ کانٹریکٹ لانگ ٹرم کریں اور یہ لکھ لیں وہ جو مرضی پروڈکٹ کرے لیکن کسی دوسری کمپنی کی یہ سیم پروڈکٹ نہیں کر سکتا. دوسرا، آپ خود ملٹیپل انڈورسمنٹ کی طرف جائیں. کوئی چلا بھی جائے تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ کو یہ ہائی کاسٹ لگتا ہے تو آپ سوشل میڈیا کے انفلوئنسر کو استعمال کر سکتے ہیں. یوں چھوٹے ٹکٹ میں بڑا تماشا دیکھا جا سکتا ہے. آپ کیو موبائل کی مثال بھی ملاحظہ کریں. انہوں نے پہلے کترینہ، پھر شاہد کپور، ارجن کپور اور کنینا کپور سے برانڈنگ کروائی، لیکن جب انڈیا نے پاکستان کے شوبز کے لوگوں کا داخلہ ممنوع کیا تو پاکستان میں بھی سوشل بائیکاٹ کی مہم چل پڑی اور کیو موبائل نے مایا علی، ایمان علی، عاطف اسلم، ارتگرل کی حلیمہ سلطان یعنی اسرا بیلجک کو برانڈنگ کے لیے استعمال
استعمال کیا اور غیر معمولی اور بڑے کمال نتائج حاصل کیے. آپ سوچ رہے ہوں گے پھر یہ بند کیوں ہوا؟ تو انہیں LLUI لے بیٹھا. آسانی کے لیے اسے آپ لیک لسٹر یوزر انٹرفیس سمجھ لیں. دوسری لمیٹیشن، کبھی مشہور شخصیت مقبولیت کھو دیتی ہے یا مشکل میں پڑ جاتی ہے تو اس سے برانڈ کی مارکیٹ ویلیو کم ہو سکتی ہے. اس کا نتیجہ توقعات پر پورا نہ اترنے کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ فٹ بالر کارکردگی نہ دکھانے کی وجہ سے مقبولیت کھو دیتا ہے. پاکستان میں شعیب ملک کی بری پرفارمنس نے اوبر کو ٹف ٹائم دیا. اکثر سیلیبریٹیز کسی کنٹراورشل ایشو کا شکار ہو سکتی ہیں، جیسے نشے میں دھت 5 بچے گرفتار ہوئے تھے، لیکن سارے عتاب کا شکار شاہ رخ خان کا بچہ اور شاہ رخ خان بنا، اور یوں برانڈ انڈورسمنٹ بھی متاثر ہوئی. اسی طرح عامر خان پر نزلہ گرتا رہتا ہے. اسی طرح سپر ماڈل ایان علی کا بھی کیریئر اور انڈورسمنٹ بری طرح تباہ ہوئی. تیسرا مانیٹری موٹیویشن ہوتا ہے کہ آپ کے صارفین محسوس کر سکتے ہیں کہ سیلیبریٹی خود آپ کے برانڈ پر یقین نہیں رکھتی یا اسے استعمال نہیں کرتی. اس طرح کی ایڈ خود سپرائٹ نے بنائی تھی، جس میں ماڈل سپرائٹ کے ساتھ سر کے بالوں کو دھوتی ہے اور کہتی ہے اس سے بہتر کوئی پروڈکٹ نہیں، اور وائس اوور چلتا ہے، ان کو پیسے دو، یہ کچھ بھی کہیں گے، کچھ بھی کریں گے اور کچھ بھی دکھائیں گے. پاکستان میں بہت سی مثالیں ہیں، لیکن کسی کو شرمندہ کرنا مقصد، نیت یا ارادہ نہیں ہے. انڈیا میں اس کی بہت ساری اخلاقی مثالیں قائم ہوئی. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کمرشلز میں منہ مانگے معاوضے پر بھی کام نہیں کیا، اور پچھلے دنوں ہونے والا بہت بڑا واقعہ کرسچیانو رونالڈو کا تھا، جس نے کوک کو ہاتھ سے پرے ہٹا کر خود لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا اور کوک کے گراف میں بڑا ڈینٹ ڈال دیا. چوتھے نمبر پر پروڈکٹ اور سیلیبریٹی کی مماثلت اور مطابقت ہے. یہ ضروری ہے کہ پروڈکٹ اور سیلیبریٹی کا صحیح جوڑ ہو. بہت سی انڈورسمنٹ اس امتحان میں ناکام نظر آتی ہیں، لیکن اس معاملے میں بہترین مثال ایکس جیمز بانڈ پیرس بروسنان کی ہے. یہ گولڈن آئی، ٹمارو نیور ڈائی، دی ورلڈ از ناٹ انف سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکے تھے. پان بہار نے ایڈ میں جیمز بانڈ کی فلم کی طرح سیٹ، ماحول، ایکشن، غیر ملکی لڑکیاں ڈال کر یادگار ایڈ بنا. ابھی پان بہار برانڈ اپنی شہرت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، بروسنان نے تنازع کھڑا کر دیا. مادے کے مطابق اس سے بریتھ فریشنر یا ٹوتھ وائٹنر کی تشہیر کرنا تھی، لیکن پان مسالہ برانڈز کے اشتہار میں ان کی تصویر کا استعمال دھوکا ہے، اور وہ ایڈ دیکھ کر حیران رہ گئے اور شور مچا دیا کہ یہ نہ صرف کانٹریکٹ کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، بلکہ پان بہار کمپنی نے دھوکہ دیا ہے. کمپنی نے اسے پروڈکٹ کی خطرناک نوعیت کے بارے میں لا علم رکھا ہے. اس وجہ سے پوری کمپین بیٹھ گئی اور پان بہار کی ساکھ بڑھنے کی بجائے کم ہوئی. پاکستان میں اس کی بہت خوبصورت مثال ٹی وائٹنر کمپنیز نے پیش کی. ایوری ڈے جہاں لوور مڈل کلاس فیملی کی ایڈ بنا کر ٹارگٹ کرتا رہا، وہی ترنگ نے اپنی ایڈ احسن خان، صبا قمر، سجل علی، میوشیات کو کاسٹ کیا. اور پنجاب کے کلچرل ڈریس اور ماحول جہاں وہ دودھ بیچنا چاہتے تھے، صرف اسی آڈینس کو ڈریس کیا. اور پھر بعد میں الیٹ مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اداکار فواد خان اور سونم کپور کو ان کی بھارتی فلم خوبصورت کے کرداروں کی طرح ڈریس اپ کر کے اور بیک گراؤنڈ میں شریا گھوشال کی جادوئی آواز دے کر ایوری ڈے ٹی وائٹنر دودھ کی سیل کو پیچھے چھوڑا اور ملٹی نیشنل برانڈ کو شکست دی. زیادہ تر کمپنیاں کسی مشہور شخصیت کو سائن کرنے سے پہلے بیک گراؤنڈ چیک کرواتی ہیں تاکہ برانڈ پٹ نہ جائے. بہت سی سیلیبریٹیز کو گزشتہ سالوں کے دوران قانونی پریشانیوں، ذاتی مسائل یا مختلف قسم کے تنازعات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس سے ان کی مارکیٹنگ قیمت کم ہوئی ہے اور جن کی وہ انڈورسمنٹ کر رہے تھے اس برانڈ کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. ایان علی، شاہ رخ خان، عامر خان، میں یہ مثالیں دے چکا ہوں. سب سے بڑی مثال گولف چیمپئن ٹائیگر ووڈ کی بے وفائی کی خبروں کے بعد اس کا تاثر مارکیٹ میں بہت خراب ہوا. پھر اس چیمپئن نے 2009 میں کار حادثے کے سکینڈل کے بعد رہی سہی کسر بھی پوری کر دی. یوں اس انڈورسمنٹ نے کئی کانٹریکٹ کھوئے اور بہت سے مبینہ معاملات میں مینجمنٹ کمپنی IMG کو $4.6 ملین فیس ادا کرنی پڑی. یہ بڑا نقصان اس وقت ہوا جب بڑے سپانسر جیلٹ، گیٹوریڈ، AT&T، سینچور نے اس کے ساتھ اپنی انڈورسمنٹ روک دی. میں نے کچھ عرصہ قبل رتیش اگروال پر 4 حصوں کی کیس سٹڈی لکھی تھی اور اس کے پس تحریر میں لکھا تھا اویو کے بانی رتیش اگروال کے اگرچہ 21,000 ہوٹل ہیں
اور میک اپ مغول کائلی جینز کے کاروبار میں شاید زیادہ چیزیں مشترک نہ ہوں، لیکن دونوں کاروباری افراد کا ایک ہی باوقار اعزاز ہے۔ دونوں ہی ینگسٹ سیلف میڈ بلیئر کا خطاب رکھتے ہیں۔ دونوں ہی ہیرون رچ لسٹ کے تازہ ترین ایڈیشن میں کائلی جینز 22ویں نمبر پر اور رتیش اگروال 26ویں نمبر پر براجمان ہے۔ کائلی جینز کے آگے بڑھنے کی وجہ صرف یہ تھی اس نے اپنی کاسمیٹک پروڈکٹ بنا لی۔ یوں اداکارہ کی سیلف پرسنالٹی انڈورسمنٹ نے راتوں رات اسے کھرپتی بنا دیا۔ اب آپ سیلیبریٹی انڈورسمنٹ پر پوری کمانڈ حاصل کر چکے ہیں۔ آگے بڑھیں اور اپنے برانڈ سے مارکیٹ کو فتح کر لیں۔ آپ نے اگر اس تکنیک کو اپنا لیا تو آپ کا برانڈ مارکیٹ میں جھنڈے گاڑ دے گا۔ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بزنس کا 60% حصہ سوشل میڈیا کا مرہون منت ہے۔ آپ یہاں سے بھی سستی ترین سیلیبریٹی انڈورسمنٹ لے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس تکنیک کو مشکل سمجھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اپنا لیتے ہیں یہ وہی ہوتے ہیں جن کی طرف پھر گردن اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ نظر انداز اور اندیکھا کی ہوئی چیزیں آپ کے اور ارب پتی ہونے کے درمیان واحد رکاوٹ ہیں۔ میں نے 4 حصے کی ریسرچ اور اتنا زور اس لیے لگایا ہے کہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں موقع بن جائے، آپ کی مائنڈ میپنگ ہو جائے۔ جب یہ مائنڈ میپنگ ہو جائے گی تو آپ آسانی سے کسٹمر کی مائنڈ میپنگ کر دیں گے۔ جیسے کیڈبری، دبنگ پائپس، لکس، کیو موبائل، نائکی، پولیو ڈراپس، انڈر آرمر، ترنگ وغیرہ نے کی، تو میرا یقین کرے اگلے ارب پتی آپ ہوں گے۔ بس آزمائش شرط ہے۔ ہمیشہ کامیاب رہیں، کامران رہیں۔ حماد رضا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ اگر کوئی بھولا، بھٹکا اور بگڑا آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو قیامت تک انڈائریکٹ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا۔